वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है? हमारे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और अताउल्लाह कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पाकिस्तान से ऐसी गलतियाँ हुई कि जो आज हम इस सिचुएशन में मौजूद हैं, जिन गलतियों का खुमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। अच्छा शबनम, आपकी जैसा हमने पहले भी आपसे जिक्र किया, वर्ल्ड टूर भी आप करती हैं, पूरी दुनिया आप देखती हैं। पाकिस्तान ने इतने ज़बरदस्त सिंगर प्रोड्यूस किए, मलका तरन्नुर जहाँ की बात करें, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हम बात करें, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखते थे तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी बड़ी तरक्की कर रही थी। इस इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट भी किया है पाकिस्तान के लिए। हमने हर इंडस्ट्री का उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे थे। क्या ऐसी गलतियां हुई कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है आज बहुत पीछे रह गई है? अगर क्योंकि हम जो अपना कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा इंडिया से ही करते हैं। अगर हम उनकी इंडस्ट्री को देखें, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से। तो 60s और 70s में जो हमारी इंडस्ट्री थी, इंडिया की इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल एक सेम पेस पर थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। अब 60-70 की उसमें तो मैं बात नहीं कर सकती कोई, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज कोई नहीं है। लेकिन जब मैं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली फिल्म मैंने रॉबिन घोष साहब के साथ की। रॉबिन घोष साहब ने 40 साल के बाद कोई फिल्म की थी, तो 95 में मैंने पहली फिल्म की। उस वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा था सारा सिलसिला, उसके बाद भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एकदम से जदीद टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आया, उसमें ये वो सबसे पहले तो म्यूजिशियंस, ये अब हम लाइव जो बैठे हैं वो पहले खत्म हुए। कीबोर्ड में सारा सीक्वेंस और ये वो VSTs और लूप्स, वो सारी चीजें आ गई। वो एक ही बंदे ने सारा एक ही कीबोर्ड पे बैठ के सारा ट्रैक रिकॉर्ड कर दिया। पहले तो जो म्यूजिशियन थे बेचारे वो घर में बैठ गए, ये यहाँ से काम खराब होना शुरू हुआ। फिर काम आ गया उन लोगों के हाथों में, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिसको गाड़ी नहीं चलानी है तो वो खड्डे में डालेगा। ठीक है। तो वो उनके पास कंप्यूटर आ गया, तो उन्होंने जो जिनको गाना नहीं आता था या जिनको काम नहीं आता था, मैं गाने की बात कर रही हूँ तो उनको कंप्यूटर से ट्यून करके, तो उसको ऑटो ट्यून, हाँ जी, उसको ऑटो ट्यून करके उसको सिंगर बना दिया गया। जो सिंगर्स थे वो बेचारे घरों में बैठ के परेशान और वो बीमार होके और खस्ता हाल में जो बेचारे, तो फिर उनकी वफात भी हो गई। तो इस तरह से तो पहले इंडस्ट्री को तबाह इन चीजों ने किया। तो जो मैंने देखा अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में, लाहौर जो इतनी स्टूडियोज, एवेन्यू स्टूडियो में रौनकें होती थी, अब वहाँ पे हम कोई रिकॉर्डिंग करने, सुनसान और कुछ नहीं है, तो बड़ी दुख होता है, तकलीफ है। लेकिन कराची में सारी इंडस्ट्री चली, टैलेंट हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री की ये सूरत हाल है। कासिम साहब, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से क्या गलतियां हुई? हम अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को हमने बिल्कुल ही डिसओन कर दिया, एक डब्बे में हमने उसको बंद किया और समुद्र में बिल्कुल। ये बात मैं कहना भी चाह रहा था। जी शामी साहब ने जहाँ और बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया जो हमें मिली और जो हमने हासिल की, जी वहाँ आप ये देखे अदम में हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानियों की, जी मुसव्वरी में देखें हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है, संगीत में देखें कितनी कंट्रीब्यूशन है। हम किसी से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक अदीब, दानिश्वर, संगीत वाला और मुसव्वर पैदा हुए हैं। वो लिहाजा ये शोबा भी हमने मैं ये तो नहीं कहता ये खत्म हो गया है, लेकिन बहरहाल उस पाए के लोग अभी नजर नहीं आ रहे। ये तो एक पीरियड होता है, कभी अरूज का, कभी जवाल का। और वैसे भी इकबाल ने कहा था कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहार पैदा, ये सहार इसी में से पैदा होनी है। जी बाकी जो आप बात कर रहे थे इसकी कल्चर की हम बात करें, सकाफत की बात करें, कल्चर जो है ना देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि देखें जो एक मिजाज वाली हिस्सा है जो पाकिस्तान के मौजूद थी, हमारा थिएटर देखकर आज वो इतने कामयाब शोज कर रहे हैं जो हम खुद नहीं कर सके। शामी साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, मुमकिन है वो इख्तलाफ करें मुझसे, मैं नहीं। ठीक है कि कल्चर जो है ना वो कोई मुस्तकिल रहने वाली चीज नहीं है, उसमें अहद के साथ साथ तब्दीलियां होती रहती हैं। 47 से पहले हमारा कल्चर और था, फिर 50 में और था, 70 में और था, अब ये जा रहे हैं हम 2003 में हैं, तो वो हमें उस पर कूदना नहीं चाहिए। बाकी ये जो आपने बात की ना मिजाह वाली, जी तो मेरे ख्याल में इसमें पंजाबी जो है वो सबसे आगे है। जितनी बजला संजी आपको पंजाबी के अदीबों में भी मिलेगी, बल्कि जो बड़े सीरियस संजीदा दानिश्वर जो हैं वो भी जब बैठते हैं कहीं गपशप करते हैं
تو ایک سے بڑھ کر ایک وہ جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ. تو اس معاملے میں تو ہم پیچھے بالکل نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ہاں تو قوم کا مذاق اڑانے والے بھی بہت زیادہ بالکل موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہماری چیزوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں دوسرے لوگ. تو شامی صاحب, ہم نے اپنی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, ہماری چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کر لی, ہماری پلاننگ جو تھی یا جو بھی ہم سوچتے تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر ثقافت کی اگر بات کریں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بھی بات کریں, تو وہاں پر وہ لوگ یوز کر کے ترقی کر کے. دیکھیں آپ دیکھ لیں, ہم نے ہر شعبے میں کمال پہ پہنچے, کمال حاصل کیا. ہمارے کھلاڑی دیکھ لیں. جی بالکل بالکل. ہماری کرکٹ, ہماری ہاکی, ہماری فٹ بال, ٹھیک ہے نا, اسکواش. جی ابھی حمزہ خان جو ہے, حمزہ خان جی پھر آگے ہیں. تو ہمارا یعنی میوزک دیکھ لیں. جی نصرت فتح علی خان, ہے نا, نور جہاں, یہ اب راحت فتح علی خان. جی ایک سے ایک دیکھ لیں. ساتھ کین نئے آنے والوں کو بھی. جی جی. چغتائی. بات یہ ہے ہم نے جو کام کیا نا اس میں کمال حاصل. کمال. ہماری پرابلم یہ ہے نا, ہم کمال حاصل کرتے ہیں نا پھر سو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو ہے نا مستقل مزاجی نہیں ہے, کنسسٹنسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ ہر شعبے میں جو کام کرنا ہے نا, گاڑی اسی کو چلانی ہے جس کو آتی ہے, ڈرائیور. وہ سواری کتنی بڑی معتبر ہو, کتنی, مگر اس کو اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی. ہم نے اپنے دستور سے بغاوت کی ہے بار بار. یہ ہمارا المیہ ہے. ہم بد نظمی کا شکار ہو گئے, ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں. ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اپنے آپ کو مینج کر لیں گے تو آپ دیکھیں یعنی ہفتوں میں اور آپ برسوں کا سفر دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, انہوں نے ہی ہمیں اتنا گھیرا ہوا ہے کہ ہم انہی سے نہیں نکل پا رہے. ہم تو بہت زیادہ بات کر رہے ہیں, سارے بد نظمی کی پیداوار ہے. کوئی آپ دیکھیں, ہم نے یہاں انرجی نہیں تھی, ہم نے بجلی پیدا کر کے دکھائی. نواز شریف صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں. دہشت گردی کتنا بڑا, لوگ کہتے تھے دہشت گرد قابض ہو جائیں گے پاکستان پر, اسلام آباد پر. جی ان کو شکست دی. بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر ہم نے تحقیق کر دیا اسی حکومت کو. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ سلیقہ نہیں سکھائیں گے نا کہ بھی ہم نے دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ہم اس طرح چھولے کھاتے رہیں گے, اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. بالکل. اچھا جو ہماری ایک کامیابیوں کی لسٹ کہہ لیں یا اچیومنٹ کی لسٹ کہہ لیں, وہ بالکل بہت لمبی ہے. جیسا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہم میں. جس طرح سے ابھی ہم نے ایک انڈین جاسوس پکڑا, ابھینندن کو ہم نے پکڑا, شاید میرا نہیں خیال کوئی ایسی مثال ہمیں دنیا میں کہیں اور ملتی ہے. اس طرح کی اچیومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہی ہیں. کیا وہ ابھینندن کو جس طرح سے ہم نے مار گرایا تھا پائلٹ کو, بالکل تو آیا نہیں, ہم نے اس کو چھوڑ دیا بعد میں. بالکل. لیکن اتنا ہم اچیومنٹ اس طرح کی بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ شاید کسی اور ملک کے پاس اس طرح کی اچیومنٹس نہیں ہیں. نہیں, تو دفاعی محاذ پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو قابو رکھا ہے نا. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے نا, ہمارا کام ہے جنگوں سے بچنا, ہمارا کام ہے پرامن ماحول پیدا کرنا اس خطے میں. جی پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہونے چاہیے. جہاں جہاں جنگ ہے ختم ہونی چاہیے. پرامن ماحول میں ہم آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے. یہ ہمارا جو ہدف ہونا چاہیے, ہماری کوشش ہونی چاہیے. لیکن شامی صاحب کیا پھر یہ ممکن ہے یہ بات چیت سے؟ کیونکہ جب بھی ہم ہندوستان کا کوئی بھی نیریٹو سنتے ہیں, جیسے اگر بی جے پی کی بات کریں, ان کی جو موجودہ گورنمنٹ موجود ہے, جب بھی الیکشنز آنے ہوتے ہیں تو کیمپین جب شروع کی جاتی ہے تو وہ پاکستان مخالف نعروں سے ہی کی جاتی ہے. تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجے گی. نہیں, واجپئی صاحب آئے تھے جب, بالکل آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ مینار پاکستان تک, مینار پاکستان پہ گئے اور بس پہ بیٹھ کے آئے دوستی پہ. اور اس کے بعد کیا کیا, ہمارے جو کارگل ہو گیا, پرویز مشرف نے کیا کام کیا, برباد کر دی ہر چیز. بالکل. تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ مودی صاحب جن کا بڑی تنقید کرتے ہیں, یہ چل کے نہیں آئے. نواز شریف صاحب کے گھر کریڈٹ نواز شریف کے پاس. ہم نے کیا نعرے لگائے,
مودی کا جو یار ہے غدار ہے، نواز شریف کو کٹانے میں کھڑا کر دیا. بالکل ہم نے تماشے کیا بنائے ہوئے ہیں یہاں. تو یہ مواقع آتے ہیں قوموں کی زندگی میں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی مفاہمت کے کئی مواقع آئے ہیں، یوٹیلائز نہیں کیا گیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، ہم نے ان کو سبوتاج کیا. ٹھیک ہے. ویسے شامی صاحب پھر اس کا مطلب جو شامی صاحب کی بات ہے کہ ڈومین میں نہیں رہتے سب لوگ اپنی. آج بھی بھارت جو ہے اس کو اگر اس کو بھی غور کرنا چاہیے نا، اس کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اگر خطے میں امن نہیں ہوگا تو بھارت بھی وہاں جناب قید رہے گا اپنی سرحدوں میں، اس کو سینٹرل ایشیا تک رسائی نہیں مل سکتی. ہم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اس لیے یہ بات چیت کے ذریعے، پرامن ماحول کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن شامی صاحب اب وہاں نا نوجوانوں کے ذہن کو اتنا زہر آلود کر دیا گیا ہوا ہے کہ وہ جو فضا جو ہے وہ اس کے لیے مجھے سازگار نظر نہیں آتی. میں نہیں ہوتی کبھی. وہاں انتہا سے زیادہ عصبیت موجود ہے، بہت زیادہ. بالکل. یعنی وہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ تھوڑے سے وہ ٹھیک ہوں اور پھر ہم کو بات چیت بھی کر سکیں. اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ نہیں. بالکل قاسم صاحب جس بات درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز پیدا ہوتی رہتی ہیں. وہاں بھی یہ جو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں کوئی مختلف صورت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سوسائٹی میں یہ ویوز آتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہم اپنا فیصلہ کریں، ہم نے کیا، ہمارا رائے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارا ایجنڈا کیا ہوگا. مولانا عبدالکلام آزاد صاحب نے پاکستان کے متعلق ہم نے دیکھا بڑی پیشگوئیاں کی تھی جو کہ آگے چل کر ابوالکلام آزاد جی بالکل وہ درست بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان ہے وہ اقلیتوں کے لیے بھی اتنا انسیف ہو چکا ہے. اسپیشلی اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو پھر اس کی پیشگوئی بھی مولانا صاحب کو شاید کرنی چاہیے تھی. یہ حالات ڈیولپ ہوں گے وہاں پر. دیکھیے ہندوستان جو ہے وہ تو اپنی آگ میں جل جائے گا. اگر وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک رکھے گا تو وہ اس کا مستقبل خود تاریک ہو جائے گا. اس کو یہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہے. جو اس کے اصول تھے جمہوریت کے، سیکولرزم کے، اس پر واپس آنا ہے. یہ کمیونلزم اس کو کہیں نہیں چھوڑے گا، مگر وہ اپنی آگ میں جل رہا ہے تو جلنے دیں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے ہم اپنی آگ بجھائیں. دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک طریقے سے تعمیر کریں. ہم اپنی طاقت جو ہے آپس میں لڑنے میں ضائع نہ کریں. بالکل. پاکستان دیکھیں نا، ہندوستان تو کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنے علاقے ہیں، صوبے رہے، کتنے صوبوں کا وہ مجموعہ ہے اور کتنی نسلوں کے لوگ وہاں آباد ہیں. پاکستان تو دیکھیں نا، ایک دین کے اوپر سارے اکٹھے ہیں. تو ہماری طاقت جو ہے، ہمارے اندر تو ایک وحدت فطری طور پر موجود ہے. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب 76 سال آج ہمیں مکمل ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کی باتیں سنتے رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کون لوگ ذمہ دار تھے؟ ہم پورا سسٹم ذمہ دار ہے؟ صرف سیاستدانوں کو قصوروار ہم ٹھہراتے ہیں، انہی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، سزائیں بھی انہی کو ہوتی ہیں؟ دیکھیں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی، پہلے تک سمجھے زندگی ایسی نہیں ہے کہ بالکل موٹر وے کا سفر نہیں ہے. جی بیماری بھی آتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھے یہ سب فطری باتیں ہیں. جی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کے پاس جناب سونا، ان کے پاس اس کو پیسہ دینے کو تیار نہیں تھا. 2% ان کی گروتھ ریٹ تھا. تو انہوں نے اپنی مشکلات پہ قابو پایا. ایک زمانہ ایسا تھا پاکستان بڑی مشکلات کا شکار تھا، اس نے اپنی مشکلات پہ قابو پایا، آگے بڑھایا ہم نے اپنے. کئی زیر و بام آئے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. ہم فراز نشیب. تو یہ جو اس وقت مشکلات ہیں، مشکلات مستقل نہیں ہوتی، نہ آسانیاں مستقل ہوتی ہیں. بالکل. انسانوں کو مستقل ہونا پڑتا ہے استقلال سے. تو اگر مشکل آ گئی ہے تو اس کا حوصلہ رکھیں. ابھی دیکھیں، ابھی ہماری معدنیات جو ہیں ان کو ایکسپلور ہونے کی بات ہو رہی ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زراعت کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب میں دیکھیں آپ یہ جو چند ہفتے گزرے ہیں، دنیا کا کون سا ملک ہے ہمارے دوستوں میں سے جو ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یہ بھی تو اثاثہ ہے نا ہمارا. بالکل. تو یہ دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر.
ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنی خامیوں پہ عبور حاصل کرنا ہے, تھک کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سپلی آ گئی ہے, امتحان میں سپلی آ گئی نا, تو دوبارہ دینا ہے امتحان دینا. بالکل ٹھیک, یہ نہیں کہا کہ بھائی قلم توڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, شامی صاحب, شبنم مجید اور عطا اللہ قاسمی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہی ہوں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر گفتگو کا آغاز ایک بار پھر سے کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک, اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسمی صاحب, اب جس طرح سے شامی صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ سب ادارے اگر اپنی ڈومین میں رہتے ہیں, ہمیں واپس اس ٹریک پر آنے کی ضرورت ہے, اور ایسی کون سی بنیادی چیزیں آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہم کریں تو پھر اگلے چند سالوں میں ہم بہتری کی کوئی امید پیدا ہو؟ کیونکہ ہر پاکستانی اگر اپنا کردار ادا کرے گا, ہم سب کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا ہے معاشرے کی, اس کی بہتری کے لیے. صرف ہم حکمرانوں پر نہیں ڈال سکتے, اشرافیہ پر نہیں ڈال سکتے, ان سیاستدانوں کو ہی ہر وقت مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم اگر خود سے چاہیں تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ شامی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم سب کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے, تو یہ ان کی خواہش ہے, یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا ایسے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پوچھا تھا ابھی, وہ ہم کیا ایسا کریں, انڈیویجولی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں, انڈیویجولی نہیں, آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہم اٹھتے ہیں, جو اٹھتا ہے وہ سیاستدانوں کو گالیاں شروع کر دیتا ہے, جو کہ میرے خیال میں انتہائی غلط بات ہے. ابھی تک ہمارے ملک کو جو فائدے ہوئے ہیں زیادہ تر حصہ اس میں سیاستدانوں کا ہے, بہت کامیابی ہے ان کی, اور لیکن ہم انہی کو ہدف بناتے ہیں جس سے پھر مارشل لاؤں کے لیے رستہ نکلتا ہے. بالکل, تو ہمیں تو پہلے یہی کرنا چاہیے. اس کے بعد ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ پہ ہے, اگر وہ ٹیچر ہے یا مصور ہے یا شاعر ہے یا انجینئر ہے, جو بھی ہے, اس کو پاکستان کے لیے سوچنا اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور دیکھیں وہ اگر کرے گا کچھ تو اس کا اس میں نقصان کوئی نہیں ہے, صرف یہ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. کاش اللہ کرے کہ ہم پاکستانی جو ہیں سچ مچ ہمارے اندر جو پاکستانیت ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے آئین و قانون موجود ہے, بالکل ہر چیز موجود ہے. تو کیا کوئی پھر ہمیں نئے قوانین مزید بنانے پڑیں گے مستقبل بہتر کرنے کے لیے؟ مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, مساق معیشت کی ہم بات کرتے ہیں, تو کوئی قانون سازی پھر اس حوالے سے بھی شاید کرنی پڑ جائے. مساق جمہوریت جب ہوئی تھی وہاں تو میں بھی موجود تھا لندن میں, لیکن اب مساق جمہوریت کوئی نظر آ نہیں رہی اتنی زیادہ. معیشت بھی کر لیں تو وہاں بھی کوئی نہیں. بہرحال لیکن یہ اس کوششیں جو ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا رول سب ادا کریں. جی بالکل کریں, اور اپنے جتنی مشکل سے ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا ہے اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں, اور آپس میں محبتیں, اور سیاست جو ہے ہر چیز میں سیاست کو غلط استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. شامی صاحب, یہ گاندھی جی جو ہیں, جو ان کے اصول تھے وہ آج انڈیا میں نظر آ رہے ہیں. برا مت دیکھو. بالکل جی, انڈیا میں منی پور میں کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, بڑا افسوسناک بات. آپ میں سب دنیا کی تاریخ کے بدترین واقعات ہیں. بے شک. ہجوم نے خواتین کو برہنہ کیا ہے, بالکل, جلوس نکالا ہے ان کا, جی نشانہ بنایا ان کو. جو اس ویڈیو کو دیکھتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. تو گاندھی جی کا درس یہ تھا. تو بات یہ ہے کہ جو قومیں ہیں نا, ان کو ہر روز اپنا حساب کرنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا, جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. آج کا حساب آج کرنا پڑتا ہے. بالکل, آج حساب کریں گے تو مستقبل کی تیاری ہوگی. اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جو خامیاں ان پہ غور کریں, لیکن اتنا ہنگامہ فساد برپا نہ کریں. ہر وقت یہ سر کا درد ہے نا, اس کو دل کا درد نہ بنائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آج ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے تو اس کے مطابق اگر ہم اس کا لباب دیکھیں تو وہ اقبال کے اس شعر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر,
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انڈیویجولی اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم باتیں ضرور کرتے ہیں, ہم حکمرانوں پر انگلیاں ضرور اٹھاتے ہیں, ہم سوال کرتے ضرور دکھائی دیتے ہیں, لیکن شاید ہمیں اتنی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے. شاید ہمیں جو اپنا ایک رول ہے, اپنا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کنٹریبیوشن بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم تمام لوگ انڈیویجولی چلیں گے, اچھے کام کریں گے, بہتر سوچ رکھیں گے اور کچھ نئی انوویشنز کریں گے, تو شاید آج پاکستان ترقی کی ایک نئی راہ پر چل پڑے گا. تو ایک اہم پیغام تھا آج کے لیے, کیونکہ آج ہم اپنا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں. آپ سب کو یوم آزادی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مجیب الرحمان شامی صاحب کا, شبنم مجید صاحبہ کا, اور عطا اللہ قاسمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.